अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, यही लोग पक्के काफिर हैं। गोया ईमान लाने वाले वो हैं कि जो अल्लाह पर उसके रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं, वही सिर्फ कामयाब होने वाले हैं। उसके बाद रुकू नंबर 22 का आगाज होता है। यहूद के बेजा मुतालबात का तस्करा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है। इसका तस्करा हम इससे पहले सूरह बकरा में भी पढ़कर आ चुके हैं कि जहाँ पर ये यहूद मुतालबा करते थे नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मजीद इनकी नाफरमानी, इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। मजीद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि इनको अल्लाह ने हुक्म दिया बस्ती में आजिज़ी के साथ दाखिल होना, इन्होंने नाफरमानी की। असहाबे सब्त का मामला अल्लाह ने बतौर इशारा बयान फरमाया, इन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ने इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमाया। ये अंबिया को नाहक कत्ल किया करते थे, उसका इशारा यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाया। मरियम सलामुन अलैहा के ऊपर इन्होंने बोहतान लगाया है, उसका तस्करा अल्लाह ने यहाँ पर बयान फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, इसके जुर्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और ये जो ईसाई हैं ये उनके ऊपर ईमान ले आएंगे। अलबत्ता यहूद हैं कि जो उनकी मुखालफत करेंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों जहन्नम विसाल होंगे, उसका इशारा यहाँ पर आ रहा है। फिर यहूद पर पाकीज़ा नेमतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम करार दिया उनकी नाफरमानियों की वजह से। कुछ चीजें ऐसी थी कि जो इससे पहले हराम थी शरीयत मूसी के अंदर, लेकिन उनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने उन हलाल चीजों को उनके ऊपर हराम करार दे दिया। फिर यहूद के कुछ नेक लोगों का तस्करा है, गोया उनकी खूबियों का जिक्र भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया है। जहाँ पर बुराइयां हैं वहां पर यकीनन कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उनका तस्करा अल्लाह ने बयान फरमाया। 23वें रुकू का आगाज होता है। इसकी इब्तदाई 2 आयात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 13 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का खूबसूरत गुलदस्ता है कि जो बयान फरमाया है, गोया 13 अंबिया के नाम है कि जो इनके अंदर आए हैं। फिर आयत नंबर 162 में बयान फरमाया कि देखो रिसालत का असल मकसद क्या है, इंसानों पर हुज्जत तमाम कर दी जाए। अल्लाह ने रसूलों को इसलिए भेजा कि अल्लाह के अहकामात लोगों पर वाज़े कर दिए जाएं और उसके बाद अब उनके पास कोई एक्सक्यूज बाकी ना रहे, कोई माजरत वो ना कर सके। ये इत्माम हुज्जत के लिए अल्लाह ने रसूलों को मबऊस फरमाया है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया कि देखो ईसाइयों को इबादत पर रहने की दावत दो। ये गुलू किया करते हैं। गुलू किस एतबार से? अल्लाह के साथ उन्होंने अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना लिया। ये है मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाना, इसको गुलू कहते हैं। इसी तरह इबादत के अंदर इन्होंने गुलू किया और रहबानियत इख्तियार कर ली। गोया दुनिया को छोड़ दिया, ये निकाह के बंधन को छोड़ दिया और तन्हाई इख्तियार कर ली। ये रहबानियत है, ये इबादत में गुलू है। अल्लाह ने इस गुलू से मना फरमाया है। उसके बाद रुकू नंबर 24 का आगाज होता है। ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते ये तमाम के तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे हैं। कहीं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की खुदाई में शामिल कर दिया गया, तो कहीं फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे दिया गया। अल्लाह ने बयान फरमाया ये दोनों के दोनों अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मखलूक हैं, अल्लाह की खुदाई में शामिल नहीं हो सकते। फिर कुरान हकीम के बारे में बयान फरमाया कि ये हुसूल रहमत का जरिया है, ये रहमत को हासिल करने का जरिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है वअतसिमू भी, इससे जुड़ जाओ, इसको थाम लो, इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल फरमाएगा। और उसके बाद इस सूरह मुबारका की आखिरी आयत है कि जहां पर अल्लाह ने विरासत के ज़िमनी हुक्म कलाला के एतबार से अहकामात हैं कि जो वाज़े फरमाए हैं। ये बात हम बयान कर चुके हैं। वो शख्स के जिसके ना माँ बाप हो ना औलाद हो, उसके एतबार से जो अहकामात विरासत के आते हैं वो कलाला कहलाते हैं। उसकी कुछ ज़िमनी तफसीलात हैं कि जो अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। उसके बाद सूरह माइदा का आगाज होता है। मदनी सूरह मुबारका है, 120 आयात और 16 रुकुआत पर मुश्तमिल है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात शरीयत और निवाज़े शरीयत के मज़ामीन है कि जो बयान फरमाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बहकी की रिवायत है, अपने मर्दों को सूरह माइदा सिखाओ और अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ। ये वो अहकामात हैं कि जो इसके अंदर अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। पहली आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहम उसूली हिदायत और कुछ अहकामात शरीयत हैं कि जो अता फरमाए हैं। पहला हुक्म अल्लाह की तरफ से आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो,
اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا دین لمن لا عہد لا، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہ ہو۔ تو وعدوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے اللہ نے متوجہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو درندے ہیں یہ جو پنجے کے ذریعے جو کھانا کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو حرام قرار دیا ہے، البتہ مویشی اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے واضح فرما دیا کہ حالت احرام کے اندر شکار کرنا حرام ہے۔ ہاں پھر اسی میں آگے مزید تفصیلات آتی ہیں کہ سمندری شکار کیا جا سکتا ہے، مچھلی پکڑی جا سکتی ہے، لیکن خشکی کا شکار اللہ نے حالت احرام میں حرام قرار دیا ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح وہ جانور کے جو قربانی کے لیے مختص کیے گئے ہو یا جن کے گلے میں قلادہ ڈال دیا گیا ہو، جو حدود حرم میں لے جا کر قربان کیے جاتے ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ یہ تمام شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مزید بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے گھر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہو، وہ عازمین حج ہو یا عمرہ کرنے والے ہوں، ان کے اعتبار سے اللہ نے ہدایات عطا فرمائی ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ اکسائے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو، بلکہ عدل کا معاملہ اختیار کرو۔ مزید اللہ نے یہاں پر ایک اہم اصولی ہدایت بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ عمومی ہدایت اہل ایمان کو دی ہے۔ جہاں بھی نیکی کا کام ہو رہا ہو، خیر کا کام ہو رہا ہو، اللہ کا کام ہو رہا ہو، وہاں پر تعاون کرو، وہاں پر مدد کرو، اور جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہیں۔ یہاں پر 5 حرام کردہ اشیاء کا تذکرہ بیان کر کے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک روایت کے مطابق یہ نازل ہونے والی آخری آیت مبارکہ ہے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے آج کے دن تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا، سسٹم آف لائف کو مکمل کر دیا، نظام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اہتمام کر دیا۔ گویا یہ دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اور اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے، بطور نظام زندگی پسند فرمایا ہے، بطور سسٹم آف لائف پسند فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ سی چیزوں کو تمہیں حلال کیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ پیو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حلال کر دیا۔ پھر اللہ نے واضح فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے۔ جو اہل کتاب ہیں اور وہ کھانا فی نفس ہی حرام اس کے اندر نہ ہو، گویا شراب اس کے اندر نہ ہو، کوئی حرمت والی شے اس کے اندر نہ ہو، تو اللہ نے ان کے کھانے کو بھی تمہارے لیے حلال کر دیا۔ اسی طرح مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی اہل ایمان کے لیے حلال ہیں، ان سے نکاح کی اجازت ہے کہ جو اللہ نے دی ہے۔ البتہ پھر حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ جو اہل ایمان کی عورتیں ہیں ان کو اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کرایا جا سکتا۔ اس کی تفصیلات پھر احادیث کے اندر آتی ہیں۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے رکوع کے اندر بیان فرمایا، وضو کے کچھ فرائض کا تذکرہ آتا ہے۔ 4 فرائض کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو لیا کرو، سر کا مسح کر لیا کرو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اس کی طرف یہاں پر تفصیلات ہیں کہ جو آ رہی ہیں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کے اندر غسل کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، اور اگر غسل کا پانی نہ پاؤ تو تیمم بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی، یہ جو تیمم ہے پاک مٹی سے کیا جائے گا۔ اگر پانی موجود نہ ہو یا ایسی بیماری لاحق ہو کہ پانی استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کو جانی نقصان کا خدشہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے، جو وضو کا اور غسل کا دونوں کا نعم البدل
قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور اس عدل کے عادلانہ نظام کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو، اپنی جان اور مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لگا دو۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد شریعت لی تھی، کچھ وعدے تھے کہ جو ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیے تھے، لیکن انہوں نے اپنے وعدوں کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا۔ ہم نے بھی کچھ عہد کر رکھے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ عہد ہے کہ جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، اور اس کا اعادہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے بیان فرمایا بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے عہد کی نافرمانی کی، ان عہد کو توڑ دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے کلام پر ایمان لے آؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تم بھی مسلم قرار پاؤ گے، اور تمہارے لیے بھی وہ جنت کا وعدہ ہے کہ جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ مزید بیان فرمایا اہل کتاب کی کچھ خوشکن خواہشات، کچھ خوش فہمیوں کا تذکرہ، یہ کہا کرتے تھے وقالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ نے تمہارے پر عذاب کیوں نازل فرمائے، اللہ نے تمہاری پٹائی کیوں کی ہے، تمہارے پر عذاب استحصال کیوں آیا ہے، تمہارے چہروں کو کیوں مس کیا گیا ہے؟ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم کیسی کیسی نافرمانیاں کرتے رہے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ کے چہیتے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا اہل کتاب کے لیے اتمام حجت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شریعت اب لے کر آئے ہیں گویا ان کے اوپر اتمام حجت ہے کہ جو کر دیا گیا۔ چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے نفاذ شریعت، نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض، یہ شرمناک عمل ہے۔ اللہ کے دین کے لیے محنت کرنا، اپنے آپ کو لگانا، اپنی قربانی پیش کرنا، اس کا حکم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ کیا تھا؟ وہ اس سے اعراض کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ دیکھو یہ ارض فلسطین تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، لیکن تمہیں اقدام کرنا پڑے گا، اللہ تمہیں یہ ملک عطا فرما دے گا۔ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بیٹھے رہے، اور انہوں نے کوڑا جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں، إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ وہ طرز عمل انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ نے بشارت دی تم اقدام کرو، اللہ ارض فلسطین تمہیں عطا کر دے گا، لیکن انہوں نے قتال سے جی چھڑایا، اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی، اور 40 برس تک ان کو صحرا سینا میں در بدر کی ٹھوکریں ہیں کہ جو کھانی پڑی ہیں، اس کا اشارہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اب تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ 2 بیٹے جناب حابیل اور قابیل، اللہ نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا، دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے جناب حابیل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ اس کے اندر اخلاص اور للہیت موجود تھی، جبکہ قابیل کی قربانی کے اندر للہیت موجود نہیں تھی۔ قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا
हाबील से कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जनाब हाबील ने जवाब दिया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि बेशक अल्लाह मुत्तक़ीन ही से कबूल करता है। गुया ये हमारे लिए भी इसके अंदर रहनुमाई है। हम भी कुर्बानियां देते हैं, हम भी अपनी जान और माल लगाते हैं, हम भी इबादत करते हैं। जनाब हाबील के ये सुनहरी हुरूफ के अंदर लिखे जाने वाले अल्फाज हैं कि जो उन्होंने कहा कि अल्लाह मुत्तक़ीन से कबूल करता है। गुया कुर्बानी तो दे रहे हो लेकिन दिल में तक़वा भी होना चाहिए, अल्लाह का डर भी होना चाहिए, लिल्लाहियत भी होनी चाहिए, तब कुर्बानियां हैं कि जो कबूल होती हैं, तब इबादत है कि जो कबूल होती हैं। अल्लाह हमें इस तक़वे को पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और इस तक़वे के हुसूल के लिए अल्लाह ने बयान फरमाया ना ये रोज़ी अता फरमाए लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। मज़ीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि ये हसद की आग इस इंतहा पर पहुंच गई कि काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। गोया ये हसद इतना खतरनाक होता है कि अपने सगे भाई तक को कत्ल करने पर आमादा कर देता है। अल्लाह ने इस वाक़े के ज़ेल में मुशरिकीने मक्का को मुतवज्जा किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे दरमियान एक जिंदगी गुजार चुके हैं, तुम्हारे अपने कबीले में से हैं, तुम्हारे अपने खानदान में से हैं, लेकिन तुम हसद की इस आग में जा चुके हो कि उनको कत्ल करने के दर पे हो चुके हो। उनको मुतवज्जा किया जा रहा है कि ये हसद की आग कितनी बुरी है कि ये इंसान को इस कबीह तरीन गुनाह की तरफ ले जाती है। और हदीस के अंदर आता है कि कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के हुकूक के एतबार से जिस बारे में सबसे पहले सवाल करेगा वो नाहक कत्ल होगा। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि देखो ये इंसानी जान बड़ी मुहतरम है, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक इंसान को कत्ल कर दिया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। यहाँ पर सिर्फ मोमिन का तस्करा नहीं है, इंसान का तस्करा है। दीन इस्लाम इंसानी जान की हुर्मत का भी पास रखती है और उसकी हिफाजत का भी हुक्म देती है। किसी इंसान को नाहक कत्ल करना शरीयत में हराम है और इसकी बहुत बड़ी सजा है कि जो अल्लाह ने अता फरमाई है। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया हाँ, जो बागी होगा, जो दहशतगर्द होगा, जो रियासत के खिलाफ बगावत करेगा, जो बदमाशियां करेगा, उसके लिए फिर शरीयत ने बड़ी सख्त सजाएं हैं कि जो रखी हैं। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जो ऐसा शख्स हो कि जो फसाद फैलाने वाला हो, जो बागी हो, जो दहशतगर्दी करने वाला हो, जो बदमाशियां करने वाला हो, तो उसके एतबार से बयान फरमाया कि उनको बुरी तरह कत्ल किया जाएगा, उनको सलेब पर लटकाया जाएगा, मुखालिफ सिमतों से उनके हाथ और पांव काटे जाएंगे, उनको जमीन से बेदखल किया जाएगा, उनको रुस्वा किया जाएगा दुनिया के अंदर, और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। ये हुदूद हैं कि जो शरीयत ने नाफिज फरमाई है। अल्लाह हमें इसके एतबार से अपने कवानीन की नजरसानी करने की तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 6 का आगाज होता है। अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह की कुर्बत कैसे हासिल होगी, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पा सको। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया काफिर जहन्नम से कभी नहीं निकल सकेगा। जब वो जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा वो निकलना चाहेगा, वो फिदिया देना चाहेगा, लेकिन उस दिन कोई फिदिया काम आने वाला नहीं है। मजीद हुदूद के एतबार से अल्लाह ने बयान फरमाया कि जो चोरी का जुर्म करेगा उसके ऊपर हाथ काटने की हद है कि जो साबित होगी, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इसकी तफसीलात फिर फुकाहा हैं कि जो बयान करते हैं कि किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अलबत्ता शरीयत का हुक्म ये है कि अगर चोरी की जाए तो उसके हाथ हैं कि जो काटे जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये जो मुनाफिकत है, जबान से ईमान का इजहार लेकिन दिल के अंदर ईमान से महरूमी, ये वो मुनाफिकत है कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें महफूज फरमाए। यहूद और मुनाफिक का बयान किया कि ये दोनों बड़े तेजी दिखाते हैं कुफर के अंदर। वो एतबार है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि ये कुफर के अंदर बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान की तरफ इनको बुलाया है, नेक आमाल की तरफ अल्लाह ने इनको बुलाया है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह अदल करने वाले को पसंद करता है कि जो अदल के मुताबिक मामला करे और लोगों के दरमियान भी अदल करे। 7वें रुकू का आगाज होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर बयान फरमाया कि देखो शरीयत के मुताबिक फैसला करो, और इस रुकू के अंदर 3 आयात में अल्लाह ने
3 فتاوے ہیں کہ جو جاری کیے ہیں. یہ فتویٰ جاری کرنے والا خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ جو کوئی اللہ کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ نے بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو کوئی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی تو کافر ہے. گویا عملی اعتبار سے وہ کفر کرنے والا ہے. اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا, اس کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا, اس کو نافذ اور قائم نہیں کر رہا, تو عمل کے اعتبار سے تو وہ کفر کرنے والا ہے. مزید اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر 45 کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو کوئی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہی تو ظالم ہے. اور پھر سورہ لقمان میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. گویا اگر اللہ کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا یا اس کو نافذ نہیں کیا جا رہا تو یہی تو اصل میں شرک ہے کہ جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. اور اس کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو کوئی اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہی تو فاسق ہے, حد سے تجاوز کرنے والا ہے. 3 فتوے اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ وہ کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بیان فرمایا کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ شریعت کو نافذ کرو. اللہ نے یہ حدود نافذ کیے ہیں, اللہ نے یہ شریعت عطا فرمائی ہے, اس کو نافذ کرو. اپنی من چاہے نظام کو پیچھے رکھو, اپنی من چاہے خواہشات کو پیچھے رکھو اور اللہ کے احکامات کو نافذ اور قائم کرو. یہ ایک شاعر ہے ماہر القادری, یہ قرآن کی فریاد کے اندر یہ اشعار کہتا ہے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. گویا قرآن سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن قرآن کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں, اچھائی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. انسان کے اندر مقابلے کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قوت رکھی ہے, وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے. تو جو بہترین میدان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیکی کا میدان. نبی رحمت علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر بہترین عمل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. نیچے والے کو دنیا کے دیکھو گے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو گے اور اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا. یہ اصول اگر انسان اپنا لے تو انشاءاللہ سکون ہی سکون ہے کہ جو اس کی زندگی میں آ جائے گا. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا تم کیا چاہتے ہو افا حکم الجاہلیت یبغون, تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یعقلون, اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصلے میں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. تم کیا چاہتے ہو؟ شریعت چاہتے ہو یا ظالمانہ قوانین ہے کہ جس کو چاہتے ہو؟ یہ تمہارا اختیار ہے, خود فیصلہ کر لو. رکو نمبر 8 میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ, یہ اہل ایمان کے دشمن ہیں. پھر آیت نمبر 54 میں اللہ نے اپنے کچھ محبوب بندوں کے اوصاف ہیں کہ جو بیان فرمائے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین سے نہیں پھرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیک لوگوں کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وہ نرم ہے مومنوں کے حق میں اور کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وہ آپس میں اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں اور وہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. آج تو معاملہ ہمیں الٹا نظر آتا ہے. آج ذرا مسلکی اختلاف ہو جائے, آج ذرا رائے کا اختلاف ہو جائے, آج ذرا اپنی بات پسند نہ آئے تو اس کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. نفرت کی انتہا یہاں تک کہ کفر کے فتوے جاری کر دیتے ہیں, قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں, جبکہ کفار سے محبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اللہ نے بیان فرمایا وہ اہل ایمان کے لیے نرم ہوتے ہیں اور کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں. اللہ یہ محبت ہمیں اہل ایمان میں پیدا فرمائے. مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اہل ایمان کے حقیقی دوست تو اہل ایمان ہی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں, جو اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی دوست ہیں کہ جو بنانے کے لائق ہیں.
اس کے بعد رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے نفاذ شریعت کی کچھ برکات کا اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کے احکامات کو نازل کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی برکات ہیں کہ جو نازل فرمائے گا۔ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ یہ اہل کتاب کی دشمنی میں مسلمانوں سے آگے ہوں گے، یہ مسلمانوں سے دشمنی میں یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آگے ہوں گے، یہ وہ بدترین لوگ ہیں جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا یہ اہل کتاب کے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے جو وہ حرام خوری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ ان کے جرائم کا تذکرہ بھی ہے کہ جو ان کے اندر علم رکھنے والے ان کو چاہیے کہ ان کو روکیں ان کو نافرمانی سے۔ یہ وہ طرز عمل ہے کہ جب وہ اختیار کرتے ہیں ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ کیفیات تو نہیں ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے کہیں ہم بھی تو نافرمانی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ مزید اللہ نے یہود کی حرکات کا تذکرہ بیان فرمایا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے دین کو بجھا دیں اور اللہ کے دین کو مغلوب کر دیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو آ رہا ہے وہ یہ مختلف فتنے برپا کرتے رہتے تھے تاکہ اہل ایمان کو دین سے دور کیا جا سکے اور ان کے درمیان پھوٹ ہے کہ جو ڈالی جا سکے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ جو اللہ نے ان کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ پھر نفاذ شریعت کی برکات کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل جو اہل کتاب ہے اگر وہ تورات اور انجیل کو نازل کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمتیں نازل ہوتی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔ گویا اللہ کے احکامات کو نازل کرو، اللہ نعمتوں میں فراوانی عطا فرما دے گا۔ آج ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ آج ہمارے لیے تو قرآن ہے نا، آج یہ آخری کلام اللہ کا کلام ہے۔ آج قرآن کو ہم اگر نافذ اور قائم کریں تو اللہ آسمان سے بھی رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ زمین سے بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے کلام پر ایمان لے آؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، امام بہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ایک حد اگر نافذ ہو جائے، اس ایک حد نافذ ہونے کی برکات اتنی ہے کہ جتنی 40 برس تک 40 روز تک باران رحمت ہے کہ جو اللہ کی نازل ہو اور اس سے جتنی برکات انسان کو ملتی ہیں، صرف ایک حد کی اتنی برکت ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر اللہ کی تعلیمات نافذ ہو تو کتنی رحمتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قرآن حکیم کی تبلیغ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس قرآن حکیم کو خود بھی پڑھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر عائد کی ہے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا شریعت نافذ نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات اللہ بیان فرماتا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل کو نازل نہ کر دو۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ آج قرآن مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اور ہم سے کہتا ہے یا اہل القرآن، اے قرآن والو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حتی تقیموا القرآن، جب تک تم قرآن کو نافذ نہ کر دو۔ آج اس قرآن کو تو ہم لے کر بیٹھے ہیں لیکن اس قرآن کے احکامات نافذ کہاں ہیں؟ نہ ہمارے گھروں کے اندر، نہ ہمارے بازاروں کے اندر، نہ ہمارے ایوانوں کے اندر، نہ ہمارے کاروبار کے اندر، نہ ہمارے نظام کے اندر، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نفاذ کی جد و جہد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو شرک کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے گا تو اللہ اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 11 میں بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر پیغمبروں کی لعنت ہے، جنہوں نے نافرمانی کی پیغمبروں نے بھی ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، وہ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے کہ جو نافرمانی کے سبب ملتا ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کے دوست اور دشمن یہ یہود اور مشرک ہیں۔ یہ جو یہود اور مشرک ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں،
ہاں یہ جو عیسائی ہیں ان کے دلوں کے اندر کچھ نرم گوشہ ہے، یہ اشارہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے، تو عیسائیوں میں کچھ قربت پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو یہود اور مشرک ہیں یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں۔ اس کے بعد 7ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک عیسائی وفد تھا کہ جس نے اعتراف حق کیا، اس نے مان لیا، اس نے قبول کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے ایمان کو قبول فرما لیا۔ حبشہ سے مکے آنے والے 70 عیسائیوں کے ایک وفد کا تذکرہ ہے کہ جس کو قرآن کی آیات سنائی گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور وہ اس کلام پر ایمان لے آئے۔ گویا عیسائیوں کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اسلام سے قریب تر ہیں، ان کو اللہ کی تعلیمات پہنچائی جائے تو ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو ایمان قبول کر لے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اب شریعت کے کچھ احکامات ہیں کہ جس کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 12، 13 اور 14 کے اندر یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حرام کو حلال کرنا بھی جرم ہے، اور جو شے حلال ہے اس کو حرام کر لینا بھی شریعت کے اعتبار سے جرم ہے۔ جس شے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم نہ اختیار کرو، لیکن اس کو حرام کر لینا یہ بھی شریعت کی روح سے جرم ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، حلالاً طیبا، جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے، اس کو اختیار کرو، اس کو کھاؤ، اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جو قسم کھا لے اور اس کو توڑنا چاہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کی تعلیمات آ رہی ہیں۔ شریعت کے اندر زیادہ قسم کھانا پسند نہیں کیا گیا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تم حق بات کہو، سچ بات کہو، تاکہ قسم کھانا ہی نہ پڑے، اور اگر تم قسم کھا لو اور قسم توڑنی پڑ جائے تو اس کے کفارے کی کچھ ہدایات ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آ گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 تا آیت نمبر 92 کے اندر کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور حرام، والانصاب والازلام، اور بت اور فعال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے ہیں، شیطان کے کام ہے، فاجتنبوہ، تو اس سے اجتناب کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ نے تمہیں روک دیا تو کیا تم رکنے والے ہو کہ نہیں ہو؟ گویا یہ وہ جلالی انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جو یہاں پر اختیار کیا گیا۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ تو تقوی ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا متقوا وآمنوا، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، پھر وہ ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر مزید اللہ کی نافرمانی سے بچے اور احسان کی روش اختیار کی، واللہ یحب المحسنین، یہ اللہ جن کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درجہ احسان پر فائز کر دیے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھو حالت احرام میں شکار کرنا جیسے ہم سمجھ کر آ چکے، خشکی کا حرام ہے، البتہ پانی کا، مچھلی کا شکار ہے کہ جو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اعتبار سے کچھ احکامات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 97 میں اللہ نے شاعر اللہ کا کچھ احترام کا تذکرہ بیان فرمایا کہ دیکھو یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ حرمت والے مہینے، یہ جانور، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو قربان کرنے کے لیے ہیں، ان کا احترام کرو۔ پھر آیت نمبر 100 میں اللہ بیان فرماتا ہے حق کا معیار کثرت نہیں ہے، گویا جو لوگ جس طرح زیادہ ہوں یہ حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار تو اللہ اور اس کا رسول ہے، گویا جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہ حق ہے، پھر چاہے 100% لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن حق تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا، اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا رکوع نمبر 14 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ پوچھو ان چیزوں کے بارے میں،
ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ واضح کر دی جائیں تمہارے لیے تو بری لگے تمہیں. وہ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، زیادہ سوال کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ہم سورہ بقرہ میں بھی سمجھ کر آ چکے تھے، بنی اسرائیلیوں کا یہ طرز عمل تھا، بات بات پر سوال کر لیا کرتے، جبکہ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کی اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ پچھلی قومیں اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کی گئی ہے. صحابہ کے اعتبار سے ہمیں یہ معاملہ ملتا ہے کہ سوال بہت تھوڑے ملتے ہیں اور عمل بہت زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکوں نے جانوروں کے اعتبار سے کچھ خود ساختہ تقدس ہے کہ جو پیدا کر لیا تھا کہ فلاں جانور فلاں کھا سکتا ہے، فلاں جانور فلاں کھا سکتا ہے، فلاں ان کے لیے اور فلاں ان کے لیے. اللہ سوال کرتا ہے یہ اصول کس نے طے کیے؟ یہ اصول کون بناتا ہے؟ اس کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کون حلال ہے کون سا حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ سب کے لیے ہے. ان کا معیار تھا کہ جی یہ مرد کھائیں گے، یہ خواتین نہیں کھا سکتی، یہ ان کے معیارات ہیں. اللہ ان تمام تر باطل نظریات کو رد کرتا ہے اور حلال اور حرام کے فیصلے کلیتاً اپنے اختیار میں لیتا ہے. اس کا اشارہ یہاں پر آ رہا ہے. مزید اللہ نے بیان فرمایا کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی. اگر کوئی اور گمراہ ہو جائے تو ہم یہ جواز پیش نہیں کر سکتے کہ دیکھو وہ بھی تو نافرمانی کر رہا تھا، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. کیا دنیا کے قانون میں یہ قابل عمل کوئی شے ہے؟ اگر کوئی شخص سگنل توڑے اور پیچھے اس کے کوئی سگنل توڑے، پولیس والا پکڑے تو بولے وہ بھی تو سگنل توڑ رہا ہے، میں نے توڑ لیا تو کیا ہو گیا. تو یہ معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کسی اور کی بے عملی میرے لیے جواز پیدا نہیں کر سکتی، مجھے اپنا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم آیت نمبر 95 میں اللہ نے بیان فرمایا تم سب اللہ کے حضور فردن فردن حاضر کیے جاؤ گے. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی، ذاتی احتساب ہے کہ جو وہاں پر ہوگا. اللہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بیان فرمایا وصیت پر گواہی کیسے دی جائے گی. اس اعتبار سے کچھ تفصیلات ہیں کہ جو آئی ہیں کہ اگر کوئی وصیت ہو اور اس کے اوپر کوئی گواہی لینا مطلوب ہو تو اب وہ نماز کے بعد جو گواہ ہیں وہ کھڑے کیے جائیں گے، وہ قسم کھائیں گے اور اس طرح وہ گواہی ہے کہ جو دی جائے گی اس کی کچھ تفصیلات ہیں کہ جو اللہ نے بیان کی ہیں. اس کے بعد رکوع نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے انہوں نے بڑا عجیب مطالبہ کر دیا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. حواریوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ ذرا اپنے رب سے دعا تو کرے اللہ ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے، اور جب وہ دسترخوان نازل کرے گا تو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اعتبار سے بڑا سخت معاملہ بیان فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں نازل تو کر دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی انکار کرے گا کبھی نہیں آیا ہوگا. اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب اللہ اپنی نشانی نازل کر دے اور پھر کوئی انکار کر دے تو اللہ کا عذاب استیصال ہے کہ جو نازل ہوا کرتا ہے. اس کے بعد قرآن حکیم خاموش ہو گیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نازل ہوا اور بعض مفسرین اس رائے کے اوپر ہے کہ پھر ان حواریوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ یہ دسترخوان نازل نہ کرو. مجھے یہ انتہائی سخت معاملہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 16واں رکوع ہے. عیسائیوں کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے اعلان برات کر لیا، وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس اعلان سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنی توحید اور اللہ کی بندگی کی گواہی ہے کہ جو ان کے سامنے پیش فرمائی ہے. اس کے بعد فرمایا سچائی کا صلہ روز قیامت ہی ملے گا. جو انسان سچ بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا پورا پورا بدلہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے اوپر یقین عطا فرمائے. آخر میں سورہ مبارکہ کے اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت
رکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ مبارکہ اختتام ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنے احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم